बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 15 अप्रैल है और दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। अडयाला जेल में 35 मिनट की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ और इस मुलाकात को पाकिस्तान की मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया ये आपको बताएंगे। और फिर 70,000 ओहदेदार सड़कों पर क्यों नहीं निकले। अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप और फिर वो तमाम लोग जो ओहदों पर विराजमान है पिछले 3 वर्षों से, इनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है। ये चार्जशीट 5 नकात और पूरा आपको इस तहरीक के हवाले से किस तरह से इमरान खान को पिछले 3 वर्षों में गुमराह किया गया, ख़ानदान के लोगों को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को इस्तेमाल किया गया, ये 5 नकात आपके सामने रखेंगे। और ये पूरी क़यादत को एक्सपोज करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज अलीमा खान ने इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इंक्लूडिंग सोहेल अफरीदी एक चार्जशीट पेश की है। दोस्तों, इसके साथ साथ $100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला क्या है, एक तारीख़ी स्कैंडल, और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार के करता धरता हैं वो क्या बताते हैं हमें इस हवाले से, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर 13 इसराइली बस्तियों के ऊपर हमला, इस खबर की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया पर किस किस्म की खबरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को जिसका आप हिस्सा हैं पिछले कई सालों से, हमने इसे पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए और थैलेसीमिया अलर्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह कुछ रोज़ के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसकी डिटेल्स और वेबसाइट हमारी तैयार हो रही है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने इसको डेडिकेट कर दी है, तो आप इस पूरे प्लेटफॉर्म का और इस सिलसिले का आप हिस्सा बन सकते हैं। व्यूअर्स, आपको सबसे पहले मैं ये खबर दूं कि आज वीडियो भी इस वजह से लेट हुई है। अलीमा खान की गुफ्तगू सुनी, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये लीडरान जितने इमरान खान के नाम के ऊपर जमात के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें ओहदे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, किसी को सेनेटर बनना है, किसी को तर्जुमान बनना है, किसी को ओहदा चाहिए, किसी को वज़ीर बनना है, किसी को झंडे वाली गाड़ी चाहिए, इनको बताने की ज़रूरत तो नहीं थी कि अलीमा खान हर मंगल को अडयाला के बाहर जाती हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी भाई के साथ मुलाकात करवा दी जाए। अब ये मुलाकात के ऊपर 300 का ये जो MNAs MPs का ये पूरा कुंबा है, इनको पहुंचना क्यों ज़रूरी है, एक प्रेशर बन सके। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब प्रेशर होता है तो फिर वो बात करते हैं, जब मज़ामत होगी तो फिर आपके साथ कोई मफामत की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर ना मज़ामत है और ना ही मफामत है। पाकिस्तान के अंदर अलीमा खान की गुफ्तगू सुनने के बाद एक बात जो पिछले मैं 2-2.5 वर्षों से आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी प्रॉक्सीज़ हैं। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल हमेशा करता था ना कि ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ ओहदों के लिए इस जमात के अंदर मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा, ये जो बैरिस्टर गोहर है, सलमान अकम राजा, इन तमाम लोगों के खिलाफ आज अलीमा खान ने एक चार्जशीट पेश की। ज़रा सुने अलीमा खान के अल्फाज और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों और ओहदेदारान के हवाले से क्या कह रही हैं। और फिर जो आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, आज उन्होंने सोहेल अफरीदी को भी पुकारते हुए क्या कहा है। अलीमा खान ये कहती हैं कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने से कतई तौर पे मना नहीं किया। हमें ये बताया गया था ना कि एक पैगाम आ गया जी इमरान खान का, और इमरान खान ने ये कह दिया कि कोई भी इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी रावलपिंडी की तरफ एहतजाज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये खबर कहाँ से आई? सलमान सफदर ने तो ये खबर नहीं दी। ये खबर फैलाने वाले कौन थे? ये सोहेल अफरीदी से पूछा जाए ना कि खान साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर एहतजाज करना है। ये सब ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। इसकी कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं। इनके आपने जो एक्शंस है आप उनको देख लें, आपको पता लग जाएगा कि 10 दिन के अंदर जलसा करना है। इमरान खान ने क्यों कहना था कि 10 दिन के अंदर जलसा करो KP के अंदर और बहुत बड़ा जलसा करो? आपको कोई इसका तुक समझ में आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर ये कोई इलेक्शन कैंपेन तो नहीं हो रही कि बड़े से बड़ा जलसा करना ही ये मेयार ठहर के। ये मज़ामत का दौर है, ये मज़ामत का मौसम है। इस मौसम के अंदर अगर कोई बाहर ना निकला तो यकीनन इमरान खान की ये दूसरी आंख भी ज़ाया कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और हमने देखा कि 9 मई हो गया। आज वो रेड लाइन क्रॉस करने वाले कहाँ गए? रेड लाइन इन्होंने अपने हाथों से उसको मिटा दिया।
آج یہ سارے کے سارے لوگ، آپ دیکھیں عمران خان کی تصویریں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ جب ٹیم کو بھی میں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یار یہ عمران خان کی جو تصویر ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مت لگایا کرو، چونکہ اس سے عمران خان کے چاہنے والوں کو عمران خان جو قربانی دے رہا ہے اور جس مقصد کے تحت وہ جیل میں موجود ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان وہ شخصیت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گی۔ پاکستان کا یہ سارا یہ جو ٹبر ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا اکٹھا ہو گیا عمران خان کو گرانے کے لیے۔ تحریک انصاف بھی اب اس میں شامل ہو چکی ہے۔ I'm really sorry، مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے۔ الفاظ کیا تھے؟ عمران خان نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے سے قطعی طور پہ منع کیا۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے اور چارج شیٹ کا جو علیمہ خان نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا، اور اس چارج شیٹ کا جو دوسرا نقطہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اب تک عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں دے سکی۔ انٹرنیشنل چیپٹرز، پنجاب چیپٹر، سندھ چیپٹر، لاہور چیپٹر، بھاولپور چیپٹر، حیدرآباد چیپٹر، امریکہ چیپٹر، برطانیہ میں تو خیر بہت سارے چیپٹرز ہیں، کینیڈا چیپٹر، اتنے سارے چیپٹرز تھے، کسی ایک چیپٹر سے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں آئی۔ دوستو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 برس پہلے جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اس بکھرے ہوئے لشکر کو دیکھا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ یار یہ کیوں آخرکار ایک اکٹھے ہو کر پریس کانفرنس نہیں کرتے؟ یہ روزانہ کی بات اگر اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہفتے میں یار ایک دن اکٹھے ہو جائے کرو۔ حماد اظہر صاحب اور باقی جو کمپنی تھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس جماعت کا۔ پنجاب کے اندر آپ کو اپوزیشن نظر نہیں آتی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ حکومت کی پالیسیز پر تو تنقید کی جا سکتی ہے، یہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے۔ اگر تم عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تمہارا کام ہے۔ پاکستان کی عوام نے تمہیں مینڈیٹ دیا، ہم نے تمہیں مینڈیٹ دیا۔ پنجاب کے اندر اس حکومت کی کارکردگی اوپر تنقید تو کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ تھے 2-2.5 برس پہلے انہوں نے پریس کانفرنسز جب نہیں کی، تو یہ میرا اس وقت یہ اندازہ تھا، اور وہ آج بالکل درست ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد جتنے بھی دھڑے تھے، یا تو وہ کمپرومائز ہو گئی، یا پھر وہ پہلے دن سے کسی کے کہنے پہ اس جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ اور آج دیکھیں گے اس جو اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی کیسے آئے گی جب آپ اکٹھے ہوں گے؟ یہاں پہ شیخ وقاص صاحب کی بسیں چلتی رہیں، اور برسٹر گوہر کی کرسی سلامت رہے، اور پھر باقی لوگ جو ہیں وہ مشکلات کے اندر آپ کو گھرے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کہیں گے جناب ہم نے بڑی قربانی دی ہے۔ تو یہ کبھی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں۔ پھر جو تیسرا نقطہ تھا اس چارج شیٹ کا، کہ اگر آپ نے عمران خان سے جلسہ ملتوی کروانا ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کہاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں؟ خان صاحب نے کہا کہ سواتی یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے۔ سواتی صاحب اڑ گئے۔ سواتی صاحب سے پوچھے نا کہ بھائی کرو نا جا کر، دروازے 7:30 بجے کھل جاتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب اندر چلے گئے۔ علیم ان گنڈا پور کے لیے 3 گھنٹے یہ دروازے کھلے، آج تک سہیل افریدی کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ عمران خان سے جا کر مل سکے، بات کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جب آپ نے جلسہ ملتوی کروانا ہوتا ہے تو ٹیلی فون بھی عمران خان کے سیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ برسٹر گوہر بے شرم آدمی، خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ جب بھی اپنے مخالفین سے جب انہوں نے کوئی ان کو آئینہ دکھانا ہوتا تھا تو یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ بے شرم آدمی۔ تو اس سے پوچھیں یہ بے شرم آدمی سے کہ تمہیں موبائل لے جا کر جیل کے اندر عمران خان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروانا تو آتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے کچھ کرنا، کم از کم کوئی پریس کانفرنس تمام سیاسی دھڑوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت کے ایک جگہ پر لے آؤ۔ لیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی قابلیت ہی نہیں ہے اور آپ چاہتے بھی نہیں۔ دیکھیں جو سب سے بڑی دلیل ہے نا اس شخص کی کمپرومائز ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کے خلاف کوئی کیس بنا کر اسے گرفتار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس شخص کی حقیقت دوستو یہ بھی ہے کہ نون لیگ والے اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ٹف ٹائم نہیں دیتا نا، چیمبرز میں ملے گا، جا کر ملے گا۔ ان لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر جو چوتھا نقطہ ہے، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ایران کی قیادت سے سیکھے۔ اگر یہ ایران کی قیادت سے سیکھنے والے ہوتے تو عمران خان کو اس طرح سے تنہا چھوڑتے؟ عمران خان ان کے گھر میں، ان کی جماعت میں،
نام پر یہ سارا دن اپنی سیاست کرتے ہیں، ایک بہت بڑی ایگزامپل تھی۔ یہ صرف اس جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پورے کے لیے۔ دنیا میں جب بھی اب ڈیموکریسی کی بات ہوگی عمران خان کا نام آئے گا، اور وہ پریشر پاکستان کے اندر اگر کوئی بنا سکتا تھا تو یہ تحریک انصاف تھی، جسے یہ بنانے میں ناکام رہے۔ تو یہ جو شہادت اور جو قیادت ہے، یہ دونوں چیزیں تحریک انصاف نہ اسے سیکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی یہ سیکھیں گے۔ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پیپلز پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہونتے مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امریکہ میں یہ چورن بیچا کہ ٹرمپ آئے گا اور حالات بدلیں گے، اور دیکھیں حالات بدل بھی سکتے تھے۔ اس میں صرف امریکن چیپٹر کا قصور نہیں ہے، حالات بدل بھی سکتے تھے، لیکن جب جنگیں شروع ہو گئی اور ان جنگوں کے اندر پاکستان کا کردار، لوگوں نے سر اس کو کیش کیا اور وہ کریں گے، لیکن آپ نے اپنی ہر اپرچونٹی کو گوا دیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں گوایا، انہیں ایک اپرچونٹی نظر آئی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا لیا۔ آپ کے پاس موقع تھا، آپ نہیں ملا سکے۔ آپ کے پاس موقع تھا 2024 کی رات کو پاکستان کی سڑکوں کو گرم کرنے کا، آپ نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی ممکن کروا دیتے، آپ نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس اتنے سارے مواقع ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے، اور عمران خان آج بھی جیل کے اندر ہے۔ یہ اپرچونٹی سیاست کے اندر جب ملتی ہے ان کو اویل کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی گاڑی چھوٹ چکی ہے، اور اب پریشر کیسے اب بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ پہلے لوگوں کو تو اکٹھا کریں۔ آپ کی جماعت کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ آپ کے اوپر اب بھروسہ نہیں کریں گے کہ یار یہ تو کچھ نہیں کرتے، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ سہیل افریدی کے اوپر پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ توقع تھی اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز وابستہ تھی، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جو آخری نقطہ ہے، اور یہ 5واں نقطہ ہے علیمہ خان کا، جو 5 نکات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر اٹک پل پر پاکستان تحریک انصاف آ کر بیٹھ جائے تو کسی کی کیا مجال ہے؟ ایک صوبہ بند ہو جائے گا، آپ مزاحمت کریں گے۔ دیکھیں وہ جو خرم شیر صاحب، شیر زمان ذیشان غالباً سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے پل بند کیا تھا، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔ اور پھر کے پی کے اندر پولیس والے ان کے اپنے لوگوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اٹک کے اوپر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کے میرا خیال ہے کہ بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے ایک دوست، جنہوں نے اٹک کے پل کے اوپر احتجاج کو موبلائز کیا، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا، اس کے خلاف کیسز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کون عمران خان کا سچا سپاہی ہے اور کون عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور کس طرح اسے ہم نے اپنے قبیلے میں شامل کرنا ہے۔ علیمہ خان نے آج یہ بھی گلا کیا کہ سہیل افریدی اگر وہاں نہیں آ سکتا، چلو اٹک کے پل کے اوپر تو چلا جائے، وہاں تو کم از کم اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پنڈی اسلام آباد نہیں آ سکتا، کم از کم ڈیالہ کے باہر تو آ سکتا ہے۔ تو سہیل افریدی صاحب نے کافی مایوس کیا ہے۔ دوستو اس حوالے سے آپ ضرور کمنٹ بھیجیے گا۔ دوستو میں سہیل افریدی کے حوالے سے ذرا بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ سہیل افریدی 19 کو کیا کوئی اعلان کرتے ہیں یا پھر دوبارہ سے پاکستان کی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ میں آپ کو جنید اکبر کے حوالے سے بھی خبر دوں۔ جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ریاست اور امن کی خاطر اپنا لیاقت باغ راولپنڈی جلسہ ملتوی کیا، مگر دوسری جانب ان کی کم ظرفی دیکھیے کہ ان کی خیر سگالی کے باوجود آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ بشرا بی بی جو نہ تو کوئی سیاسی گفتگو کرتی ہیں اور نہ ہی میڈیا کو بیانات دیتی ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق پر قطعاً سیاسی انتقام اور بدترین طرز عمل کی واضح مثال ہے۔ لیکن جنید بھائی آپ بھی تو ہارڈ لائنر تھے، آپ سے بھی بڑی توقع تھی۔ جب آپ آئے تو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ کے انٹرویوز شروع ہو گئے، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ آپ نے بھی بڑا مایوس کیا۔ سہیل افریدی کے بارے میں جس طرح سے ایکسپیکٹیشنز تھی، اسی طرح آپ کے بارے میں بھی ایکسپیکٹیشنز، لیکن آپ پورے نہیں اترے۔ آپ کو خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن تھی کہ علی امین گھنڈا پور پارٹی کے معاملات کو نہیں دیکھتا، وہ خود کہتا تھا کہ میں پارٹی کو دیکھوں کہ میں حکومت کو دیکھوں۔ انہوں نے کہا جی حکومت کو آپ دیکھ لیں، پارٹی کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو آپ پارٹی کو نہیں دیکھ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی بطور جماعت جو ہے وہ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی، اگر کر رہی ہوتی تو آج عمران خان رہا ہوتا۔ شاہد خٹک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایکس سپیس میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان صفدر کے حوالے سے خبر آئی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے بڑا جلسہ کریں، تو اب بڑا جلسہ ہوگا۔ آپ کا کبھی امید ہے کہ مردان جلسے میں کوئی سیریس لائن لے لی جائے گی؟ پنڈی جلسے کے حوالے سے اہم 3-4 لوگوں کا یہ بڑا واضح موقف تھا کہ پنڈی جلسہ ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے، لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا کہ جلسہ مت کرو۔ یہ جتنے بھی بھگوڑے ہیں شاہد بھائی، ان کو نکال دیں۔
یہ جتنے بھی پراکسیز ہیں ان کو ٹھڈے مار کے تحریک انصاف سے نکالنا ہے. اگر آپ لوگوں نے استعمال ہونا ہے اور استعمال کرتے رہنا, پھر میرا خیال ہے کہ اگلے 1000 سال بھی عمران خان رہا نہیں ہوں گے. 1000 دن تو ہو گئے, 1000 سال بھی لگے رہیں گے, عمران خان رہا نہیں ہوگا. صحت والے معاملے میں بطور جماعت ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, ہم بدقسمتی سے نہیں کر سکے. یہ صحت والا ایک غیر سیاسی معاملہ تھا. عمران خان کو ریلیف مل سکتا تھا. عمران خان کی جانب سے سہیل افریدی کو جو آخری ہدایت تھی وہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے تھی. یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری عوام پر پہنچ گئی. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, مزاحمت کا راستہ. دیکھیں یہ لوگ بھی, یہ جو کنبہ ہے نا چھوٹا سا, شفیع جان, سہیل افریدی, شاہد خٹک, مینا خان افریدی, یہ سارے 5-7 جو ہے نا یہ بھائی اسی طرح چلتے ہیں. یہ بچ جاتے ہیں کہہ کر کہ بھی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی تھی. یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو عزت تمہیں ملی یہ تمہارے اپنے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے تھی؟ عمران خان نے تمہیں, تمہاری جماعت کو, چونکہ جماعت میں ساری پراکسیز تھی, خان صاحب نے کہا کہ یار اس کو لیڈ کرنے کے لیے ہم ٹاسک دیتے ہیں. سہیل افریدی کو ٹاسک دے دیا گیا. عمران خان نے اپنا نائب بنایا سہیل افریدی کو. عمران خان کی دی ہوئی عزت جو ہے پاکستان کی عوام نے اس کو ویلکم کیا کہ ہاں یار عمران خان کی جگہ کہ نمبر 2 جو کوئی آ رہا ہے وہ سہیل افریدی, یہ دھوکہ نہیں دے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹاسک دیا ہم نے پورا کیا, ہمیں جو ٹاسک دیا ہم پورا کر چکے ہیں, اب یہ قیادت کو دیکھیں. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. گوہر کی آج میں گفتگو سن رہا تھا, حیرانگی ویسے بات ہے. آئی ایم ریئلی سوری, مجھے اس بندے کا نام بار بار لینا پڑتا ہے چونکہ بیرسٹر گوہر ایک ایسا پارٹی کے اندر وہ شخص ہے جس نے اس پوری جماعت کو کمپرومائز کر دیا. اگر ٹاپ پہ لیڈرشپ بیرسٹر گوہر جیسی ہوگی تو سرکار حالات ایسے ہی ہوں گے. بیرسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, امید ہے کہ 1.5 ماہ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی سلسلہ چل پڑے. لیکن یہ ثوابدید محمود خان اچکزئی صاحب کے, اس نے کہانی ختم کر دی. اس نے کہا جی 2 باتیں. اس نے کہا جی کہ ایک تو آپ مجھ سے سوال مت کریں اور شرمندہ نہ ہو بھائی کہ مذاکرات کیوں نہیں ہوتے, مذاکرات کون کرے گا. بھائی یہ تو ٹاسک عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو دیا, جا کر آپ اس سے پوچھ لیں, مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1.5 ماہ لگے گا. ابھی پہلے آپ کہتے تھے کہ جناب رمضان ہے, روزے رکھ لیں, روزے رکھ لیے. اچھا عید آ گئی ہے, عید آ گئی, عید کھا لی آپ نے. اچھا اب دوسری عید آنے والی ہے, پھر 1.5 ماہ دوسری عید آ جائے گی. پھر کہیں گے جناب گرمی بہت ہے, لوگوں کو کیسے نکالیں, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ اور بڑے ایشوز ہیں. پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن جماعت, عمران خان کا مقدمہ تو چلیں آپ نہیں لڑ سکے, جو آپ کا مینڈیٹ تھا. آپ نے پاکستان کی عوام میں مہنگائی کا مقدمہ بھی نہیں لڑا. نہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے. یہ سب کمپرومائز ہو گئے. انہوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کر دیا, انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا سودا کر دیا, انہوں نے اپنے آپ کا سودا کر دیا. اور سودا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ کچھ کر کے دکھائے گی اور سڑکوں پر آئے گی اور ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی, دیکھیں یہ کیوں ممکن نہیں ہے, کیونکہ سارے عمران خان تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں عمران خان شوکت خانم کا بیٹا اکیلا تنہا اس سسٹم کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس نے اپنی آنکھ بھی ضائع کروا دی, قربان کر دی پاکستان کی جمہوریت کے اوپر. لیکن ان لوگوں کے نخری ختم نہیں ہوتے. کسی کی شیروانی نہیں سلی, کسی کے بال نہیں بنے, کسی نے کنگھی نہیں کی, کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو پورا ان کا کنبہ ہے اس میں اسے ترجمانی کا عہدہ نہیں دیا گیا, کسی کو سینیٹرشپ کے لیے کہا گیا تھا, ٹکٹ نہیں جاری کیا. 60 لوگوں نے مراد سعید کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ دی, درخواستیں جمع کروائی ہیں 60 لوگوں نے. یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے بطور جماعت. آپ یقین کریں میں آج ویڈیو لیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے کوئی 2-2.5 گھنٹوں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے, جتنے لوگوں سے میری ابھی امریکہ میں اور انگلینڈ میں کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی کہ یہ بطور جماعت کر کیا رہے ہیں. دیکھیں یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر دھڑے اپنی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. بطور جماعت ڈسپلن آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتا. یار آپ کے پاس تو مینڈیٹ تھا اور ہے, پاکستان مسلم نون کے پاس نہ مینڈیٹ تھا نہ پاکستان کی عوام تھی, کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہاں پہ ڈسپلن ضرور تھا. ان 5-6 برسوں میں نواز شریف یہاں پہ رہا, ہم نے ڈسپلن کو دیکھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ جتنے بھی لوگ تھے جو اس جماعت کے اندر عمران خان کے مینڈیٹ کو استعمال کرتے رہے, کر رہے ہیں, ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آیا. کیونکہ جو لیڈرشپ ہے, ایک میں آپ کو اور ایگزامپل دیتا ہوں, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ عارف الوی صاحب کہاں ہیں, غائب. ان کا جو کلینک ہے شاید سیل ہوا, بعد میں کھل گیا. انہوں نے کہا یار چھوڑو, اس عمر میں کیا آپ تحریک چلانی. عارف الوی کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے. عارف الوی کو ٹاسک دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کو لکھا جائے دوبارہ سے,
PTI کے الیکشن کروائیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کروانے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر نئی قیادت آ گئی تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو خان صاحب قوم ان لوگوں کے نام کبھی نہیں بھولے گی. اب وقت آ گیا کہ ان کو اس جماعت سے بھی نکالا جائے اور پاکستان کی سیاست میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ قربانیاں دی، ان کی قربانیاں یہ ہیں کہ یہ ایک آدھی پریس کانفرنس کرتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد کچھ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں اور یہ گھر چلے جاتے ہیں. میں آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دے دوں جاتے جاتے، اور خبر یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے جی ایک بشرا بی بی اور خان صاحب کی. 35 منٹ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو جو مین ہال ہے وہاں پر ان کو بلوایا گیا اور یہ اسی دن ملاقات ہوتی ہے جس دن بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. لیکن ملاقات بہنوں کے ساتھ نہیں کروائی گئی. علیمہ خان سے نہیں ہوئی، نورین نیازی سے نہیں ہوئی، عظمیٰ خان سے نہیں ہوئی، لیکن بشرا بی بی سے ان کی ملاقات آج جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اور اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کا یہ معاملہ تھا اور اس معاملے کے اوپر ایک پہلوان صاحب کی انٹری ہوئی ہے. یہ پہلوان کون ہے؟ ابصار عالم نے جی یہ بتایا ہے. ابصار عالم چونکہ پاکستان مسلم نون کے بہت قریب رہے ہمیشہ سے، اور یہ 2007 اور اس سے پہلے کی ان کی قربت ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے. مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا. ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بننے والا وہ ڈرافٹ والا ٹویٹ وزیراعظم کے ذاتی سٹاف میں سے ہے جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں. وزیراعظم کا ذاتی ایک اکاؤنٹ وہ چلاتا ہے. وزیراعظم اسے پہلوان کے نام سے بلاتے ہیں. اس اتنے بڑے بلنڈر کے بعد اسے بس اتنی سزا ملی کہ وزیراعظم نے کہا کہ پہلوان چند دن میرے سامنے مت آنا. آپ دیکھیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور مذاق کیا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا پاکستان کا ایک چیف ایگزیکٹو جو پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، جس نے دنیا کی مختلف گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، پاکستان کی پالیسی کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کر چلنا ہے، پاکستان کے معاملات کو عالمی سطح کے اوپر اجاگر کرنا ہے، پاکستان کی پالیسی، نیوکلیئر پالیسی، پاکستان کی جنگی بنیادوں کے اوپر جو حکمت عملی ہے ڈیورنگ دس ایران وار وہ کیا ہوگی، پاکستان انٹرنیشنل جو چیپٹرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرے گا، انٹرنیشنل بلاکس کے اندر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹویٹ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ پہلوان کرے گا. اتنے بڑے عہدے کے اوپر کسی شخص کو آپ بٹھا دیں اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹویٹس کرے. اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ ٹویٹس لکھ کون رہا ہے؟ سوال ہی بنتا ہے نا. اسے انگریزی میں ٹویٹ تو لکھ لی لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرافٹ میں نے اوپر سے ریموو کرنا تھا. پاکستان کے اندر سر یہ ہر شاخ پہ ایک پہلوان بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے. ایک آپ کا پریس سیکریٹری ہوتا ہے، پھر آپ کا ایک پرسنل سٹاف افسر ہوتا ہے، اتنے سارے آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، کسی سے لکھوا لیتے. اور شہباز شریف صاحب اوبیسلی یہ جو ٹویٹ ہوتی ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹویٹ والا معاملہ ہے یہ آپ کے سٹاف سے ریلیٹڈ ہے، اور سٹاف نے یقیناً یہ سینڈ کیا ہوگا شہباز شریف کو پڑھنے کے لیے اور اس نے بغیر دیکھے اس کو اپلوڈ کر دیا. لیکن اس کا طریقہ کار کیا نکالا گیا کہ پہلوان پر بات ڈال دی گئی. اب یہ پہلوان شلوان اس سے زیادہ بھونڈی، اس سے زیادہ کمزور دلیل ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کا اتنا بڑا عہدہ اور آپ نے اسے پہلوانوں کے حوالے کیا ہوا ہے. ویسے فارم 47 والے اگر اس ملک پہ قابض ہو سکتے ہیں تو شہباز شریف کی ٹویٹس لکھنا کسی پہلوان کا ہی کام ہو سکتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کو شاید نوازا گیا کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر کسی ایسے شخص کو آپ نے بٹھا دیا جسے یہ نہیں پتا کہ ڈرافٹ میں نے بیچ میں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. کل کو اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے اگر ہم نے رشیا کے حوالے سے کوئی ٹویٹ ایسا کر دیا جو ہماری پالیسی کا حصہ نہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم نے ایران جنگ کے دوران کوئی ایسی ٹویٹ کر دی جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری پوزیشن کو ایز اے نیشن نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے کہ شہباز شریف کہیں گے یار ان کو میرے سامنے نہ آیا کرے؟ مطلب ابصار عالم صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلوان صاحب نے ایک بلنڈر کیا اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے تم نے سامنے نہیں آنا. تو سر یہ ہماری فورن پالیسی ہے. نواز شریف صاحب کے ٹائم میں پاکستان کا فورن منسٹر کوئی نہیں تھا. انہوں نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھی، مشیر بنا دیے. انہوں نے وزارت دفاع جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھی، اور پھر خاندان کے اندر ہی یہ میجر جو پوسٹیں رکھتے ہیں، وزارت خزانہ بھی ڈار صاحب کے پاس رہی. یہ ہمیشہ سے ہی کام کرتے رہے. انہوں نے ترجمانوں کے ذریعے اپنی منسٹریز کو چلایا ہے ان کو، لیکن کنٹرول ان کا ہمیشہ نواز شریف نے اپنے پاس رکھا. آج پاکستان کی فورن پالیسی GSU اسے ترتیب دیتا ہے، اور کوئی پہلوان بقول ابصار عالم کے بیٹھ کے لکھتا ہے کہ وہ کیا
पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने किस अंदाज से पेश कर रहा है। तो इतनी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर पहलवानों ने कब्ज़ा किया हुआ है। दोस्तों ये मामला ना यहाँ रुका नहीं, चूँकि अबसार आलम इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी और उनकी कॉन्ट्रोवर्सी की वजूहात उनकी ज़ात के साथ जो जुड़ी हुई है वो एक ही वजह है कि उनका नून लीग के साथ याराना, और फिर ऑब्वियसली वो इमरान खान के लिए जिस तरह का उनका हमेशा से रवैया रहा वो तनकीद करता है बंदा। अब इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने लिखा कि बहुत ही कमज़ोर वजाहत कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर हैंडल किसी नाअहल के पास था, जिस वजह से ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाली ट्वीट चल गया। देखें, अब मतीउल्लाह जान की लड़ाई हुई है किससे? अबसार आलम से। मामला पहलवान की नाअहली का नहीं बल्कि उस पॉलिसी का है जिसके तहत पहलवान को बताया गया था कि फ़लाँ बंदे की तरफ से आने वाली हर ड्राफ्ट पोस्ट को वज़ीर-ए-आज़म के एक्स अकाउंट पर ठोक देना। दूसरा ये कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाला जुमला डिलीट ना किया जाना किसी सब एडिटर के लिए तो अहम या बाइस शर्मिंदगी हो सकता है, मगर सीनियर एडिटर लेवल के सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार के लिए ये कैसे अहम होगा? सहाफ़त और तज्ज़ियाकारी तो ये बनती है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, क्या कोई गैर मुल्की था या नहीं, अगर नहीं तो जुमला के ड्राफ्ट वार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखा? जो वजाहतें या तरदीदें सरकारी तौर पर जारी करते हुकूमत को शर्म आती है, ऐसी वजाहतों के लिए सहाफ़ियों को अपना कंधा पेश करना पड़ता है। देखिए, इन्होंने ना नवाज शरीफ को भी ज़िंदा रखा हुआ है, सियासी तौर पर ज़िंदा रखा हुआ है। पहले वो सियासी बयानों के ज़रिए ज़िंदा थे, आज वो सियासी तौर पर इन जैसे लोगों की तरह ज़िंदा है की वजह से ज़िंदा हैं और उनको ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है। जंग का प्लान नवाज शरीफ साहब ने बनाया, हमें 2 ख़वातीन ने पंजाब के अंदर बताया, और 2 दफ़ा मसूद पशकान से जो मुलाकात टेलीफोन पर जो बात हुई वो नवाज शरीफ साहब की, ये भी खबर इन्होंने दी। तो ये नवाज शरीफ के जो एहसानात हैं लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं है, ना पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, जिनके ऊपर है वही फिर कुछ करेंगे और वो कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर कंधा पेश किया। अब देखें, इसके ऊपर अबसार आलम ने बाकायदा एक रिएक्शन भी दिया और अबसार आलम साहब ये कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं खामोश रहूं, लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया कि मैं इसका जवाब दूं। अब वो जवाब उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा जी कि आपका मेरे बेटे, हमारा फैमिली रिलेशन है पिछले 35 बरस का, और मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त भी, इस किस्म की उन्होंने बातें की। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, पर्सनल दोस्तियों का मतलब ये तो नहीं है कि तुम एक ट्वीट करो और उसके ऊपर तुम्हें तनकीद का निशाना भी ना बनाया जाए, और तनकीद का निशाना तो बनाया जाएगा और वो तनकीद का निशाना लोग बना भी रहे हैं और सच बोल रहे हैं ना। तो अबसार आलम एंड मतीउल्लाह जान अब आमने सामने हैं। और मैं आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अपडेट कर दूं, बाकी बातें इंशाल्लाह हम अपने इंटरनेशनल एडिशन में करेंगे इरफान हाशमी टॉक्स में। खबर यह है कि अमेरिका के ईरान की समंदरी तजारत मुकम्मल तौर पर रोकने का ये दावा, और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी कोई पहलवान बैठा है, उसे ये समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होती है, जितने भी जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं। BBC ने इसके ऊपर तफसील से एक रिपोर्ट की है और उन जहाज़ों के बारे में बताया गया कौन मकई लेकर आया, किसने तेल भरा और वहाँ से गया। तो ये सिर्फ एक असाब की जंग है, नफसियाती जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। तफसील के मुताबिक अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के साथ समंदर के रास्ते होने वाली इक़्तिसादी तिजारत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान की बंदरगाहों की जानिब से आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोकने के लिए बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी, जिसके तहत किसी भी तजारती सरगर्मी को जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया, जबकि इब्तदाई 24 घंटों में कई जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया और कोई भी जहाज़ नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। एक और ख़बर, ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ रोके गए, ये भी अमेरिका का एक दावा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। इधर अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ जो हैं वो आपने हुर्मुज़ से गुजरे हैं। आई डोंट नो ये इन्हें भी कौन इस किस्म के मशवरे देता है कि आप पंजाबी में कहते हैं कम ज़रा चुप के रखो, उन्होंने वो कम चुप के रखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकलेगा। मैं आपको दोस्तों एक और ख़बर दे दूँ, और लेबनान के हवाले से ख़बर ये है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात जारी हैं, और हिज़्बुल्लाह के मुताबिक इस शुमाल इसराइल में वाक़ 13 बस्तियों को मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया। ये हमले इस वक्त जारी रहेंगे, उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अमरीकी इसराइली हमले बंद नहीं होते, और इस वक्त वहाँ पे जंग जो है वो जारी है। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। आपसे दोपहर को दोबारा मुलाकात होगी इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर। आप जो हमारा इंटरनेशनल एडिशन है उसे जाकर जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, हराने के बाद।